मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस में तमाम सहाबा को मुखातब करके फरमाया कि जो मेरा ग़ुलाम, जो सहाबी, जो मेरा मानने वाला 4 चीज़ों पर अमल कर ले, अल्लाह तबारक व ताला दुनिया के अंदर उसकी ज़िंदगी को इज़्ज़त से नवाज देते हैं। उसकी ज़िंदगी में इज़्ज़त ही इज़्ज़त होती है, आखिरत में उसके लिए इज़्ज़त ही इज़्ज़त होती है। लेकिन अगर कोई आदमी उन 4 चीज़ों पर अमल ना करे, किसी मेरे मानने वाले की ज़िंदगी में ये 4 चीज़ें ना हो, तो दुनिया और आखिरत में उसे कोई इज़्ज़त की निगाह से देखने वाला कोई ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़िंदगी में लेकर आ जाए, ज़िंदगी में अमल कर ले उन 4 चीज़ों के ऊपर, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे पहली आदत, सबसे पहली बात यह है कि सिद्क़ व हदीसिन, जब भी बोलो सच बोला करो, झूठ ना बोलो। अल्लाह के नबी ने फरमाया सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक, झूठ इंसान को हलाक कर देता है और सच्चाई इंसान को निजात दिला देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लेकर आया करो, जब तशरीफ़ लाओ मस्जिद के अंदर आया करो, तो अपने ज़बान, अपने मुंह से किसी भी तरह की बदबू ना लाया करो, यानी प्याज लहसुन वगैरह कच्चा ना खाया करो, क्योंकि उससे फरिश्तों को तकलीफ़ होती है। अगर कोई आदमी इस तरह की चीज़ें खाकर मस्जिद के अंदर आ जाता है तो फरिश्ते उसकी बदबू से तकलीफ़ महसूस करते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी झूठ बोले तो उसकी झूठ की बदबू की वजह से फरिश्ते कई मील तक दूर चले जाती हैं। झूठ की बदबू इतनी बुरी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जा रहे हैं और अल्लाह के नबी को किसी ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने पीछे मुड़ के देखा कि कोई आदमी तो नहीं नज़र आया, तो सलाम किसने किया? अल्लाह के नबी फिर 2-3 कदम चले हैं, फिर सलाम की आवाज़ आई है। अल्लाह के नबी ने पीछे मुड़ के देखा कि सलाम की आवाज़, सलाम कहाँ से आया है? देखा कि कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन एक हरनी जो वहाँ पर बंधी हुई है। अल्लाह के नबी ने उससे पूछा कि क्या तूने मुझे सलाम किया? उस हरनी ने कहा कि हाँ या नबी अल्लाह, मैंने आपको सलाम किया है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि तूने मुझे सलाम किया? कि हाँ अल्लाह के नबी, मैंने सलाम किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तू यहाँ कैसे है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या नबी अल्लाह, अगर आप मुझे छोड़ दें, आपका सहाबी, आपका मानने वाला मुझे पकड़ कर लेकर आया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो मुझे लेकर आया है अल्लाह की तरफ से, ये मेरा मुक़द्दर है। लेकिन जिस हाल में वो मुझे लेकर के आया है मैं उस पर राज़ी हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी, मुझे इतनी इजाज़त दे दीजिए कि जिस वक्त आपका सहाबी मुझे पकड़ कर लेकर आया है उस वक्त में मेरे बच्चे भूखे थे, मुझे आप इतनी देर की मोहलत दे दें ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू ना आई तो? हरनी ने कहा कि या नबी अल्लाह, मैं झूठ नहीं बोल सकती, वो भी अल्लाह के नबी से मैं कैसे झूठ बोलूँ? अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह मुझे दोज़ख में डाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हरनी की रस्सी खोल दी और वो हरनी चली गई और अल्लाह के नबी वहीं बैठ गए, इंतज़ार करते रहे। और वो अपने बच्चों को दूध पिलाकर देखा कि पहाड़ से नीचे उतर रही है। अल्लाह के नबी ने देखा कि वो आ रही है और जब वो आ गई तो अल्लाह के नबी ने उसे वापसी उसी खूंटे पे बांध दिया। इतने में जो सहाबी उस हरनी को पकड़ कर लेकर आए थे
وہ بھی آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جو اپنے گھر کے سامنے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے یہاں تشریف لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو لے کر وہ کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ میرے گھر آئے ہیں، آپ اندر چلیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تیرے سے کوئی خدمت نہیں لینی ہے، بس ایک میری آرزو ہے کہ اس ہرنی کو مجھے ہدیہ دے۔ اس صحابی نے کہا یا نبی اللہ، آپ ہرنی کی تو بہت دور کی بات ہے، آپ جو اس میں سے اونٹنی چاہتے ہو اونٹنی لے جاؤ، جو آپ چاہتے ہو جتنا چاہتے ہو اتنا لے جاؤ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ مجھے یہ ہرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس ہرنی کو لیا، اس کی رسی کھولی اور اس کو کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو اپنے بچوں کے پاس چلا جا۔ وہ ہرنی جاتی جاتی پیچھے مڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار سلام کرتی، بار بار پیچھے کو مڑ کر دیکھتی، بار بار سلام کرتی، حتیٰ کہ جب تک اللہ کے نبی اسے نظر آتے رہے، اللہ کے نبی کو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی رہی اور سلام کرتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو نجات ملی ہے اس کی سچائی کی بدولت ملی ہے، اگر یہ جھوٹ بولتی تو شاید اس کو نجات نہ ملتی، اللہ کی طرف سے بھی نجات نہ ملتی، لیکن انہیں سچ بولا، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر چلی آئی، مجھے ترس آیا اور مجھ پر رحم آیا کہ میں نے اس کو ہدیہ لے کر اس کو آزاد کر دیا۔ تو فرمایا کہ جو آدمی سچ بولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو عزت دے گا اور آخرت کے اندر بھی اس کو عزت دے گا۔ دوسری بات فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہ دو، مال میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو، لین دین میں کسی کو کبھی دھوکہ نہ دو، کسی بھی معاملے میں کسی بھی انسان کو کبھی دھوکہ نہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا، میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا جس آدمی کے اندر، جس امتی کے اندر یہ باتیں پیدا ہو جائیں کہ وہ جھوٹ بولے یا دھوکہ دے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من غش فلیس منا، کہ جس آدمی نے دھوکہ دیا وہ امتی میرا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک امتی بھلے چاہے کیسا بھی گناہ کر لے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی اپنی امتی سے باہر نہیں نکالا، لیکن جو آدمی دھوکہ کسی کو دے دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنا امتی ہی نہیں مانتا۔ بہت سارے لوگ ہیں، کسی کے یہاں کوئی چیز خریدنے کے لیے چلے جائیں تو اس کو کم ریٹ میں لگاتے ہیں، کسی کا پلاٹ بک رہا ہو اس کو چڑھائیں گے دلال، ارے مارکیٹ میں اتنی کہاں اس کی قیمت لگ رہی ہے، بندے کا گھر 10 لاکھ روپے کا ہے لیکن لوگ اسے اپنی چترائی سے 5 لاکھ میں خریدنا چاہتے ہیں، 4 لاکھ میں خریدنا چاہتے ہیں، اور جو خرید کر لے کے آتا ہے ایسی چیز اسے بڑا تیز مانتے، بڑا ہنردار آدمی ہے، بڑا تیز آدمی ہے، 10 لاکھ کی چیز 4 لاکھ میں خرید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کو بھیجا بازار کے اندر ایک گھوڑا خریدنے کے لیے۔ وہ غلام ایک گھوڑا خرید کر لے گیا 300 درہم کے اندر۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ گھوڑا تو بڑا بہترین ہے، بڑا اچھا نسل والا ہے، تم نے کتنے کا خریدا ہے؟ کہ حضرت میں نے یہ گھوڑا جو خریدا ہے 300 درہم میں خرید لیا ہے، کہ 300 درہم کا تو گھوڑا نہیں ہے۔ یہ گھوڑا 300 درہم کا نہیں ہے، یہ گھوڑا تو زیادہ پیسوں کا ہے، تجھے کیسے دے دیا ہے؟ چل میری ساتھ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کر بازار گئے اور اس آدمی سے کہا کہ تم نے گھوڑا کتنے کا دیا؟ کہ جی میں نے گھوڑا 300 درہم کا دے دیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ گھوڑا اتنا اچھی نسل کا ہے
کہ اگر میں اس کے 400 درہم دے دوں، 500 دے دوں، 600 دے دوں یا 700 دے دوں؟ اس نے کہا کہ حضرت میں نے جب اپنی خوشی سے اس کو 300 درہم میں دے دیا ہے تو آپ اتنی زیادہ قیمت کیوں لگا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ گھوڑا اتنی اچھی نسل کا ہے، تجھے اس کی جانچ نہیں ہے، پرکھ نہیں ہے، یہ گھوڑا اس سے زیادہ قیمت کا ہے۔ اپنے غلام سے کہا کہ اسے 400 درہم اور دے دیے جائیں تاکہ 700 درہم اس کے پاس چلے جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عہد کیا ہے اللہ کے نبی کے حضور میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 درہم میں وہ گھوڑا خریدا۔ ہم سوال ہوتے تو مزہ آ جاتا، کیوں جاتے؟ ہم نہیں جاتے۔ 300 درہم میں مل گیا، 700 800 درہم میں بیچ دیں گے، 2 پیسے کمائیں گے، خود اسے کیوں دیں گے؟ انہوں نے تو خود دیے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری بات وہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر تیسری بات پیدا ہو جائے، وہ کیا ہے؟ وہ حسن خلیقت، اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو جاگنے کا کام کیا، راتوں کو جاگتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ نے ان کو راتوں کو زیادہ دیر نماز پڑھنے سے روک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں راتوں رات روتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے راتوں رات رونے سے بھی منع کر دیا ہے کہ آپ اتنا نہ رویا کرو۔ اللہ کے نبی نے سخاوت کے دروازے زیادہ کھول دیے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو سخاوت کے دروازے زیادہ کھولنے سے منع کر دیا، لیکن جب آیا اخلاق کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اس کو اور زیادہ بڑھاؤ، اس کو اور زیادہ بڑھاؤ، اتنا زیادہ بڑھاؤ کہ یہ سب سے زیادہ بڑھانے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بہترین اخلاق ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دیتا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو اور بھی دوسرے اعمال کرتا ہو، ان اعمال پر جنت کی گارنٹی میرے پاس نہیں ہے۔ اگر میں کسی کی گارنٹی لے سکتا ہوں تو اس آدمی کی لے سکتا ہوں جس کے اچھے اخلاق ہوں گے، جس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گارنٹی پر اس کو جنت دلائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بہترین اخلاق ہونے چاہیے، اپنے زبان کے بول کو میٹھا کرنا چاہیے، اپنی عادت و اخلاق کو صحیح کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو اپنے اخلاق سے اچھا کر لینا چاہیے۔ چوتھی چیز فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے کھانے کو حلال کرو، اپنے کمانے کو، اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی جا رہے ہیں، صحابی نے کہا کیا اچھا ہوتا ہے یہ نوجوان اگر جہاد میں جاتا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرتا، اپنے وقت کو قربان کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش، اگر یہ آدمی اس کی چلت پھرت اس لیے ہے کہ وہ حلال روزی کما رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کمانے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے سارے دن حلال روزی کی تلاش میں بھاگا دوڑی کرتا ہے، چلت پھرت کرتا ہے، تو فرمایا کہ جہاد میں جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں یہ 4 عادتیں ہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت میں جانے کے لیے بالکل تیار ہے، جنت میں جانے کے لیے اس کا راستہ آسان ہو چکا ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔